अस्सलाम वालेकुम। रेहाना अपनी उर्दू से नए वीडियो के साथ हाजिर है। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कैसा जुमला अच्छा होता है। यानी आज की वीडियो में हम बहस करेंगे कि कौन सा जुमला मजबूत जुमला कहलाएगा या कौन सा जुमला ऐसा होगा जिस पर अच्छे नंबर मिलने की आइन तवक्को की जा सकेगी, या एक जुमले को अच्छा जुमला किस तरह से बनाया जा सकता है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया कीजिए और आपकी आरा यकीनन हमें अच्छी मंजिलों के जानिब रहनुमाई करेगी, इसलिए अपनी आरा से भी ज़रूर मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम किया कीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मैं क्लास में गई, मैंने देखा मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे थे। सोचा आज क्लास को अच्छा जुमला बनाने की तरकीब समझाई जाए। मैंने बोर्ड पर लिखा बिल्ली और बच्चों से ये कहा कि आपके दिमाग में बिल्ली के मुतालिक जो भी जुमला आता है उसे लिख दीजिए। अब मुख्तलिफ बच्चों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक मुख्तलिफ जुमले लिखे। पहला जुमला जो मेरे पास आया वो था एक अच्छी बिल्ली। दूसरा, बिल्ली भाग रही। तीसरे बच्चे ने लिखा बिल्ली भाग रही है, जबकि चौथे ने लिखा मेरे पास एक बिल्ली है। पांचवा जुमला कुछ इस तरह से आया, मैंने कल एक बिल्ली देखी थी। छठा जुमला था मेरी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। सातवें बच्चे ने लिखा मेरी बिल्ली शौक से दूध पीती है। आठवें बच्चे का जुमला कुछ इस तरह से था, मेरी प्यारी बिल्ली अंधेरे में भी देख सकती है। जबकि नौवें बच्चे का जुमला था, बिल्ली का जिस्म लचकदार होता है जिसकी वजह से वो लंबी छलांग लगा सकती है और ऊंचाई से गिरने पर उसे तकलीफ भी नहीं होती। जबकि 10वें बच्चे ने लिखा अगरचे मेरी लंबे सफेद रेशमी बालों वाली बिल्ली वो सब कुछ ही खा लेती है जो मैं उसे दूं, लेकिन दूध और गोश्त उसकी मरगूब ग़िज़ा है। अब मैंने बच्चों से कहा था कि आपके लिखे हुए जुमलों में से मैं आपको 5 में से नंबर दूंगी। देखते हैं कि हर बच्चे को कितने कितने नंबर मिले। पहले बच्चे ने लिखा था एक अच्छी बिल्ली, इसे कोई नंबर नहीं मिला। मिलना चाहिए था आपके ख्याल में, क्यों नहीं मिला हम आगे देखेंगे। दूसरे बच्चे को जिसने लिखा बिल्ली भाग रही, उसे भी कोई नंबर नहीं मिला। तीसरे बच्चे को बिल्ली भाग रही है, 1 नंबर मिला। चौथे बच्चे को मेरे पास एक बिल्ली है, 5 में से 2 नंबर मिले। पांचवें बच्चे जिसने लिखा था मैंने कल एक बिल्ली देखी थी, उसे 5 में से 2 नंबर मिले। जबकि छठे और 7वें बच्चे को 5 में से 3-3 नंबर मिले। जिस मेरी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और मेरी बिल्ली शौक से दूध पीती है, दोनों जुमलों को 5 में से 3 नंबर दिए गए। चौथे बच्चे जिसने लिखा था मेरी प्यारी बिल्ली अंधेरे में भी देख सकती है, इसे 4 नंबर दिए गए। और जबकि 9वें और 10वें बच्चे को पूरे 5 में से 5 नंबर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कम या ज्यादा नंबर किस बुनियाद पर दिए गए। ये अगर समझ आ जाए तो यकीनन हम एक अच्छा जुमला बनाने के काबिल हो जाते हैं। पहले बच्चे ने लिखा एक अच्छी बिल्ली, इसे कोई नंबर नहीं मिला। क्यों नंबर नहीं मिला? इसलिए कि एक जुमले में कम से कम 2 चीजों का होना जरूरी है, एक इस्म और दूसरा फेल। इस जुमले में एक अच्छी बिल्ली इस्म है, जबकि फेल जुमले में मौजूद है ही नहीं। और जुमला वो होता है जो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी तरह मतलब समझ आ जाए, जुमला कहलाएगा। एक अच्छी बिल्ली से मतलब वाज़े नहीं होता
اس لیے اسے جملے کی ذیل میں نہیں لے کر آئیں گے، لہٰذا اس بچے کو کوئی نمبر نہیں دیا گیا۔ دوسرے بچے نے لکھا بلی بھاگ رہی، وہی بات، اس میں اسم ہے، اب بھاگ رہی فعل موجود ہے لیکن فعل نامکمل ہے۔ مکمل کیسے ہوتا؟ جب ہمیں پتہ چلتا کہ فعل کون سا ہے، یعنی جو کام کیا گیا ہے وہ کس زمانے میں، یا تو حال میں کام کیا جائے گا یا ماضی میں کام کیا جا چکا ہوگا یا پھر آنے والے زمانے میں کام کیا جائے گا۔ تو بھاگ رہی کے بعد اگر بچہ فعل حال لگاتا ہے تو پھر ہے لکھنا چاہیے تھا، بلی بھاگ رہی ہے۔ اگر ماضی میں بات کی جانی تھی تو بلی بھاگ رہی تھی ہونا چاہیے تھا، اور اگر مستقبل میں بات کرنی تھی تو بلی بھاگ رہی ہوگی لکھنا چاہیے تھا۔ یعنی اسم بھی لکھا، فعل بھی لکھا، لیکن یہاں پر فعل نامکمل تھا۔ جب تک فعل مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک جملہ بھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہی جملہ مکمل جملہ کہلائے گا جہاں پر مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے گا۔ تیسرا جملہ کہ بلی بھاگ رہی ہے، ٹھیک جملہ لگ رہا ہے اور اس کو 1 نمبر ملا۔ کیوں 1 نمبر ملا؟ وجہ یہ ہے کہ جملے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اختتام پر مناسب رموز اوقاف میں سے کوئی نہ کوئی علامت ضرور موجود ہو۔ چونکہ یہ ایک مکمل جملہ تھا لہٰذا یہاں پر آخر میں ختمہ آنا ضروری تھا۔ اگر ہم اس کے آخر میں ختمہ لگا دیتے ہیں تو پھر بات کا مطلب بھی پورا ہو رہا ہے اور ہماری یہ بات بھی پوری ہو رہی ہے کہ جملے کے آخر میں ایک خاص علامت بھی موجود ہے۔ جملے کے آخر میں عموماً 3 طرح کی علامات لگائی جاتی ہیں۔ جب بات مکمل ہو جائے تو ختمہ لگتا ہے، جب بات میں سوال کیا جائے تو آخر میں سوالیہ نشان لگے گا، اور اگر بات میں تعجب پایا جائے گا تو آخر میں فجائیہ کی علامت آئے گی جو کچھ اس طرح سے ہوگی۔ تو چونکہ یہاں پر علامت موجود نہیں تھی، جملہ درست ہونے کے باوجود وہاں پر نمبر کاٹ لیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جملہ سادہ بھی ہو، مکمل بھی ہو، لیکن اگر اس کے اختتام پر مناسب علامت نہ لگائی جائے تو نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ چوتھا بچہ جس نے لکھا میرے پاس ایک بلی ہے، اسے 2 نمبر دیے گئے، اور 5واں بچہ جس نے لکھا کہ میں نے کل ایک بلی دیکھی تھی، ان دونوں کو 2 نمبر ملے۔ جملے مکمل ہیں، آخر میں علامت بھی موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان بچوں کو 5 میں سے 2 نمبر دیے گئے؟ بات یہ ہے کہ جانچنے والا جو ممتحن ہوتا ہے، جو امتحان لینے والا ہوتا ہے، وہ شاید جو بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ تھوڑا چالاک بھی ہوتا ہے اور عقل مند سمجھ لیں تو یقیناً ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات بچے الفاظ کا استعمال اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ انہیں دراصل اس لفظ کے معنی معلوم نہیں ہوتے، لہٰذا وہ صرف تک بندی کر کے جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جملہ مکمل تو ہے لیکن کچھ زیادہ اچھا جملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان بچوں کو 2 نمبر دیے گئے۔ لیکن اگر بچے بلی کے بجائے لکھتے میرے پاس ایک میمنہ ہے تو یقیناً جملہ درست بھی ہوتا اور اس سے زیادہ نمبر بھی مل جاتے، اس لیے کہ میمنہ بکری کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ جب بچہ میمنہ لکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بچے کو معلوم ہے کہ بکری کے بچے کو میمنہ کہا گیا ہے، یا اگر بچہ لکھتا ہے میں نے کل ایک میمنہ دیکھا تھا تو وہ بھی بالکل درست ہوگا کہ بچہ جانتا ہے کہ دراصل میمنہ کیا ہے۔ اور اگر بچہ یہ لکھ دیتا کہ میرے پاس سفید رنگ اور لمبے سینگوں والا ایک خوبصورت میمنہ ہے تو یقیناً 5 میں سے 5 نمبر مل جاتے ہیں۔ چھٹے بچے کو 3 نمبر ملے جس نے لکھا تھا میری بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ اب میری
بلی کے درمیان اگر ہم کوئی صفت لگا دیں تو جملہ یقیناً اچھا ہو جائے گا۔ میری چھوٹی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ جی جناب، اس کی خاص وجہ ہے۔ بلی کی جب بڑی بلیاں آپس میں گفتگو کرتی ہیں تو بلیوں پہ کی گئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ پھر میاؤں کی آواز نہیں نکالتی، بلکہ ان کی آوازیں قدرے مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن جب بلی ابھی چھوٹی ہوتی ہے تو اسے، چونکہ جس طرح ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ تمام الفاظ ادا نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے جب بلی کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ہر بات کے اظہار کے لیے میاؤں کی آواز ہی نکالتے ہیں۔ اس لیے اگر بچہ صرف یہ لکھ دیتا کہ میری چھوٹی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے تو یقیناً یہ بھی پورے نمبر کا حقدار بن جاتا۔ اب ہمیں واضح ہو گیا کہ چھوٹی بلی میاؤں میاؤں کب کرتی ہے۔ اگر بچہ لکھتا میری بڑی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے تو پھر بچے کو پورے نمبر نہ ملتے۔ وجہ یہ ہے کہ بڑی بلی میاؤں میاؤں کب کرتی ہے؟ جب اسے سردی لگے یا بھوک لگے۔ تو اگر بچہ لکھتا کہ میری چھوٹی بلی کو جب بھوک یا سردی لگے تو وہ میاؤں میاؤں کرتی ہے تو اس جملے کو پورے نمبر مل جاتے۔ 7ویں بچے نے لکھا میری بلی شوق سے دودھ پیتی ہے۔ وہی بات کہ بلی سے پہلے آپ اسم صفت لگا دیجئے تو یقیناً جملہ بہتر ہو جائے گا۔ میری سفید بلی شوق سے دودھ پیتی ہے۔ اگر جملے کو ہم اس طرح لکھیں میری پیاری سفید بلی دودھ بہت شوق سے پیتی ہے تو اس میں دودھ کا لفظ کو پہلے لانے سے زیادہ واضح ہو جائے گا کہ بلی یوں تو اور بھی کئی چیزیں شوق سے کھاتی ہے، لیکن جو زیادہ شوق سے پیتی ہے وہ دودھ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 2 صفت کا اضافہ کیا، بلی سے پہلے پیاری اور سفید لگایا جو بلی کی خصوصیات کو مزید نمایاں اور واضح کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دودھ کے لفظ کی ترتیب بدل کر شوق سے پہلے بہت لگا دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم نے درجہ بندی کر دی کہ کم شوق سے پیتی ہے، شوق سے پیتی ہے یا بہت زیادہ شوق سے پیتی ہے، تو اس سے جملہ یقیناً بہتر ہو گیا۔ 8ویں بچے نے جو لکھا میری پیاری بلی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے، تو اس جملے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ اچھا جملہ ہے اور اس کو 4 نمبر ملے، لیکن بہت اچھا جملہ بھی یہ بن سکتا تھا۔ کیسے؟ جب ہم لکھتے کہ اس بلی کیوں اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے، میری پیاری بلی اپنی سبز روشن آنکھوں سے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں بخوبی کا اضافہ کر دیں تو یقیناً جملہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ میری پیاری بلی اپنی سبز روشن آنکھوں سے اندھیرے میں بھی بخوبی دیکھ سکتی ہے، یعنی اس کی آنکھوں کا رنگ بھی واضح ہو گیا، آنکھوں کی صفت بھی واضح ہو گئی، اور اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ سکتی ہے یا اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی وہ بھی ہم نے بخوبی کے لفظ سے ثابت کر دیا۔ اس لیے یہ ایک بہت مضبوط اور اچھا جملہ بن گیا جس سے جانچنے والا یا سننے والا بہت اچھا تاثر لے گا اور یقیناً وہ دلی طور پر خوش بھی ہوگا۔ تو فائنل جملہ ہمارے پاس آیا میری پیاری بلی اپنی سبز روشن آنکھوں سے اندھیرے میں بھی بخوبی دیکھ سکتی ہے۔ 9ویں بچے نے لکھا جس کو پورے نمبر دیے گئے کہ بلی کا جسم لچکدار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے اور اونچائی سے گرنے پر اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک مرکب جملہ ہے۔ مرکب جملہ اس طرح سے کہ اس میں بہت ساری معلومات فراہم کی گئی ہیں اور طویل جملہ ہے۔ اس میں پہلی معلومات میں بتایا گیا کہ اس کا جسم لچکدار ہے، جس کی وجہ لچکدار ہونے کے اثرات بیان کی جا رہے ہیں کہ وہ لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے، اور جو ہے ایک مکمل لمبے جملے کو مزید مرکب جملہ بنا رہا ہے اور کے لفظ سے، اور یعنی اگر اس کا جسم لمبا ہے اور وہ لمبی چھلانگ لگاتی ہے تو اس سے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اسے اونچائی سے گرنے پر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یقیناً ایسے جملے ممتحن کو بہت زیادہ خوش کرتے ہیں اور جس سے زیادہ اچھے نمبر ملنے کی
یقینی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اسم صفت کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لچکدار اسم صفت ہے، لمبی چھلانگ اسم صفت ہے، تو اسم صفت کے استعمال سے جملہ یقیناً بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جملہ جب بھی بنائیں اس میں کوشش کریں کہ اسم صفت جہاں اگر استعمال ہو سکتا ہو وہاں پر ضرور کیجیے، اس سے جملے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ 10ویں بچے کا جملہ تھا، اگرچہ میری لمبے سفید ریشمی بالوں والی بلی وہ سبھی کچھ کھا لیتی ہے جو میں اسے دوں، لیکن گوشت اور دودھ اس کی مرغوب غذا ہے۔ اس بچے کو پورے نمبر ملے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ کہ اس بچے نے نہ صرف مرکب جملہ بنایا بلکہ پیچیدہ مرکب جملہ بنایا۔ کس طرح سے؟ اس نے بچے نے اسم صفت بھی استعمال کیے اور اس نے حروف شرط و جزا کا استعمال بہترین انداز میں کیا۔ اگرچہ اور لیکن کا لفظ استعمال کیے، حروف استعمال کیے گئے۔ اگرچہ میں بات آ رہی ہے اس میں شرط لگا دی اور اس کے بعد اس کے آگے سے بتا دیا کہ اس کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں دوسرے جملے میں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 2 اسم صفت استعمال ہوئے، لمبے سفید، تیسری اسم صفت ہوئی ریشمی بال۔ اسم صفت جو ہے یہاں پر تمثیلی صفت ہے جس میں مماثلت قرار دی گئی ہے بالوں کی ملائمت کو ریشم کے ساتھ، تو یہ ایک بہترین اسم صفت قرار دیا جائے گا اس کو، جس میں لمبے بھی ہیں، ان کا رنگ بھی بتا دیا گیا اور محسوس کرنے پہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، وہ ریشمی محسوس ہوتے ہیں، نرم محسوس ہوتے ہیں۔ نرمی کے لفظ کے بجائے یہاں پر ریشمی استعمال کیا گیا جس سے یقیناً جملہ مزید مضبوط ہو گیا۔ وہ سبھی کچھ کھا لیتی ہے، یہاں پر سبھی کو ملا کر سب ہی اگر الگ الگ لکھ دیا جاتا وہ بھی یقیناً درست ہوتا، لیکن سبھی کا لفظ اس سے بہتر تھا جو یہاں استعمال کیا گیا، جس سے یقیناً جملہ مزید بہتر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آگے دیکھیے قوسین میں لکھا گیا جو میں اسے دوں۔ یہاں پر قوسین میں لکھے جانے والے الفاظ اگرچہ اضافی ہیں لیکن وہ جملوں کے معنی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یقیناً ایسے جملے جس میں خود بخود اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہو تو وہ بہتر جملے تصور کیے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر پسندیدہ غذا کے بجائے بہتر لفظ استعمال کیا گیا، مرغوب غذا، تو ریشمی اور مرغوب کے لفظ اس جملے کو مزید جاندار بناتے ہیں جس کی وجہ سے اس جملے کو پورے نمبر دیے گئے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی اپنی اردو سے محبتوں کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کا بٹن دبا دیجئے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ اس کے آراء میں کمنٹ کرتے ہوئے صبح کے اوپر کچھ جملے لکھ دیجئے اور اسی طرح سے بہتر جملے بنانے کی کوشش کیجئے یا پھر پھول کے اوپر، اور میں اسے کوشش کروں گی کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو یقیناً اسے بہتر بنانے میں آپ کی معاونت کروں گی۔ اپنا اور اپنی اردو کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں۔